नालो सिखंदा आहियूं, उन जो नालो अलापींदा भी आहियूं। सचल जो सनेहो इहो हो, भिटाईअ जो पैगाम इहो हो। असांजे सिंध जे धरतियुनि जे सूफ़ियुनि जो इहो ई नियापो हुयो त जंहिं दर तां अल्लाह जो नालो सिखो, जितां झोली भरियो, जितां मिलेव उन्हनि जो बि ॻायो। हीअ मनकबत उन असांजे सूफ़ियुनि जे सबक जो असांखे जेको तरीक़ो मिलियल हुयो, असां उन सबक खे अॻियां रखी यार जी घड़ोली भरण लाइ हिते आया हुआसीं। जे क़ुर्बान चयो न त जेकॾहिं असां कुझु बि न आहियूं, फ़क़ति दीवाना आहियूं ऐं सजण जे दर्जा मस्ताना आहियूं। मुहबत में, तरबियत में इन ई शइ सां इहा शइ नसीब थींदी आहे। मुहबत खे जिला ॾियण लाइ सभु कुझु हुयो। मोहब्बत वाला उठी बीठा, मोहब्बत वाले तड़प उठे। ये सब कोई नाच रहा था, कोई बेखुद था, कोई बेहोश था, ये अपनी मस्ती में थे। ये मोहब्बत की मस्ती थी, ये जोश था, ये जज्बा था। इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो दुनिया के लिहाज से बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन जहां सारी हैसियतें मिट गईं और वो खुदा की मोहब्बत में मस्तो महव हो गए। यही वो घड़ी है जो मोमिन की मेराज समझी जाती है। इसी घड़ी में उसे यार का जलवा नसीब होता है। हम इसी घड़ी को पाने के लिए इस सहन में आते हैं। अल्लाहबाद की मट्टी में अगर हम आते हैं, यहाँ इस मट्टी में आके बैठते हैं, तो इसी यार के जलवे को देखने के लिए आते हैं और कोई तमा नहीं होता। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर जनाब किबला साहबजादा मोहम्मद जाफर सादिक साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से सामईन को नवाजें। किबला साहबजादा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे मुर्शिद, ये तेरा सदका, ये तेरी नजर है, तेरे सदके, तेरी नजर से हम यहाँ, तेरा ही सदका हमें मिला, वरना हमें दुनिया में कोई नहीं जानता। हम तो भिखारियों से भी बुरे, जो हम दुनिया की हवस के पीछे फिरते फिरते रहे। हमने अपने रब को भुला दिया, अपने नबी को भुला दिया, उस खुदा के पैगाम को भुला दिया। ये तेरी इनायत मेरे मुर्शिद, ये तूने हमें पसपाइयों से उठाया, हमें अंधेरों से निकाला, अपने रब के करीब किया तूने मेरे मुर्शिद। हमारा अंदर काला, हमारा जिस्म गंदा, हमारे कपड़े मैले, मगर हम बड़े बड़े पाने कान बन के फिरते हैं दुनिया में। ये तेरी वजह से है मेरे मुर्शिद। मेरे अंदर में कुछ भी नहीं, मेरा खाली अंदर, ये मेरे मुर्शिद का सदका है, ये उनकी नजर है, ये सब उनके सच कैसे है, खुदा की कसम। और मेरे मुर्शिद के अलावा कुछ भी नहीं, ये मेरे पीर का सदका है। मेरे अजीज दोस्तों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे बख्त, हमारे ऊपर अल्लाह का यह है कि एहसान हमें दी हुई जिंदगी से ज्यादा बड़ा है कि उसने ऐसे मर्द कलंदर की सोबत हमें दे दी। खुदा की कसम, ये जो हम सांसें लेते हैं, ये जो हमारे अंदर रूह है, जो हमारा दिल धड़कता है, इससे भी बड़ा हमारे ऊपर एहसान ये खुदा के वली की सोबत। उस खुदा का एहसान हमारे ऊपर सबसे बड़ा ये है कि उसने ऐसे खुदा के अपने प्यारे दोस्त की सोबत ये लम्हे में अता की है। वो सारी मुश्किलें, वो तकालीफ जो ज़ाहिरी हम समझते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं इस मुर्शिद, इस पाक अल्लाह के दोस्त के दीदार का एक लम्हा, उन मुश्किलातों, वो लाखों बीमारियां, तकलीफ, इस एक लम्हे पर कुर्बान। मेरे महबूब मुर्शिद के गुलामों, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला जब हम पर राजी होता है, जब हम पर
اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے تو اپنے پیارے بندے کا دیدار ہمیں کرا دیتا ہے۔ مگر خدا کی قسم، یہ میرے پیر کی نظر، یہ ان کا صدقہ کہ اس جماعت کا ایک ایک فرد خدا کا ولی ہے، ایک ایک شخص جس نے میرے پیر کا دیدار کیا اس کو خدا نے اپنی دوستی سے نواز دیا، جس نے میرے پیر کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا، جس نے میرے پیر کا نام سنا اور اس نام کی تڑپ میں اپنی توجہ ادھر کی، خدا نے اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ اس سے بڑا اور کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیا پیسے کے پیچھے بھاگو گے؟ کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے جو تمہیں دھتکار دیتی ہے؟ مگر پھر بھی ہم جانوروں اور حیوانوں کی طرح اس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ خدا کا ولی، یہ میرا محبوب مرشد ہمیں کہتا ہے نہیں، سمجھ جاؤ یہ دنیا، یہ روش، یہ جو دنیا کے رنگینیاں ہیں، یہ جو روشنیاں ہیں، یہ ظاہری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت تمہارے دل میں موجود ہے، تمہارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سمائی۔ میرے مرشد کے غلاموں، میرے پیر بھائیوں، اگر زمین پھاڑ کر کوئی نکلے، اگر کوئی آسمان چیر کر بھی نکلے تو مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے پیر کی غلامی اور ان کی خدمت کے، نہ دنیا کی کوئی چیز چاہیے، نہ دولت چاہیے۔ کیا کرو گے دولت کے؟ ہم کیا کریں گے؟ خدا کو راضی کر سکیں گے ہم دولت سے؟ دنیا کی خدمت کر کے خدا کو راضی کر سکیں گے؟ ارے بھائی نہیں، مگر اللہ کے ولی کے دیدار سے تو خدا کو راضی کر سکتے ہیں نا۔ خدا کے ولی کی صحبت میں آ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے قلب کو ان کے حوالے کر کے ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، پانی نکالنے کے لیے بھی نلکا لگانا پڑتا ہے۔ زمین میں پانی ہر جگہ موجود ہے، کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں کھارا ہوتا ہے، مگر پانی نکالنے کے لیے نلکا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دنیا میں حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، اس جہانوں کا کوئی خطہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو، مگر اس ذات کو پہچاننے کے لیے خدا کے ولی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، خدا کو تو تم نے پا لیا، تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے خدا کو منا لیا، مگر جب وہ ذات تم پہ راضی ہو تب مزہ ہے نا۔ تم کہو گے میں اللہ کا دوست ہوں، مگر جب وہ ذات کہے کہ یہ فقیر میرا دوست ہے، اس میں مزہ ہے۔ اس زبان میں نہیں مزہ، اس دل کے اندر مزہ ہے۔ اس دل میں کیوں مزہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور رحمت برستی۔ ایسے نہیں برستی، ولی کامل کی انگل سے وہ رحمت کا راستہ کھلتا ہے، وہ شیطانی تالے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس نے ہماری آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، جس نے اس دنیا کے پیچھے ہمیں جانور بنا دیا ہے، خدا کی قسم ہم سے اچھے تو وہ جانور ہیں۔ قربانی، ابھی عید گزری، ہم جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ ہنستے ہنستے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے اف تک نہیں کرتے۔ مگر ہم انسان، اگر چھوٹی سی تکلیف بھی آ جائے، ہائے میرے مولا، ہائے میرے مولا، میں ہی کیوں؟ سب سے بڑی ہمارے لیے نقصان والی بات یہ میں ہی کیوں ہے۔ بھائی نہیں چاہتے کہ اللہ تم پر راضی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم پر راضی ہو، تو یہ میں ہی کیوں بھلانی پڑے گی، میں نکالنی پڑے گی اپنے اندر سے، اور اپنے آپ کو خدا کے ولی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ سچن سائیں کی خدمت میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو بچانا پڑے گا۔ تو راضی ہو اس کے لیے، اپنا دل بچانے کے لیے، اپنی جان کو اپنے مرشد کے حوالے کرنے کے لیے، اپنے اندر سے وہ میں نکالنے کے لیے، اپنے اندر سے وہ پانے خاریاں نکالنے کے لیے، تو پھر کرو اپنے قلوبوں کو خدا کے ولی کے حوالے۔ دیکھو پھر کس طرح تمہاری کایا ہماری کایا تبدیل ہوتی ہے، کس طرح اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ یہ جتنی رونقیں ہیں، یہ جتنے فقیر یہاں پر آئے ہیں، یہ کسی دنیاوی انسان کا کام نہیں ہے، یہ میرے پیر کی کرامت ہے کہ کتنے علاقوں سے دوست یہاں پر آئے،
یہاں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی تڑپ رکھ کر اپنے دل میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے پیر کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے بے قوموں کو جو کتاب کو لے کر گھومتے ہیں، یہ کتاب میرا علم، میری سوچ، میری فکر، قیامت کے دن بھی یہ کہو گے انسان اللہ کے سامنے کہ یہ میرا سوچ ہے، یہ میری فکر ہے، یہ میرا علم ہے۔ سوچو محشر کے میدان کو، وہ جو ہزاروں کتابیں تم نے پڑھ ڈالی، وہ جو علم تم نے سیکھ ڈالے، خدا کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہارے کپڑے خدا کے سامنے اپنے پیش کرو گے، اپنے پیسے لا کر رکھو گے محشر کے میدان میں، اپنی گاڑیاں لے کر آؤ گے، اپنے گھر لے کر آؤ گے؟ نہیں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں اس پاک ذات کے سامنے۔ ارے کوئی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ان لمحوں کی اہمیت ہے، انہی لمحوں کی وجہ سے بخشش ملے گی، یہی لمحوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول تمہارے دلوں پر ہوگا۔ یہی رحمت، یہی گھڑیاں ہم سب کے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ بھائی ہم یہاں پر کوئی دنیاوی کام نہیں، اپنے رب کی رضا کی خاطر آئے۔ بھائی یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ 5 وقت نماز پڑھی آپ نے۔ کتنے دوست اتنے بھی ہوں گے جن سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہوگی، یہاں پر آ کر انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں گزارا، ایک ایک لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا۔ تو بھائی اس سے بڑا اور کوئی کام ہو سکتا ہے کہ وہ جو لمحہ کا ایک ایک لمحہ اپنے یہاں پر گزارا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ میرے پیر کا صدقہ ہے، یہ میرے مرشد کا صدقہ ہے، ان کے وسیلے سے یہ ہمیں ملا۔ تو بھائی میں تو اپنے پیر کا دیوانہ ہوں، مجھے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میرا دل گواہ ہے، آج بھی ہوں، مرنے کے بعد بھی ہوں گا، اور قیامت میں بھی اپنے پیر کا دیوانہ ہوں گا۔ تو بھائی اس دیوانگی کی دعا کرو، اس محبت کے لیے دعا کرو، اپنے پیر کو رضا کرنے کے لیے وہ کام کرو، تاکہ تمہارا پیر راضی ہو، ہمارا پیر ہم پر راضی ہو، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تنظیمی دوستوں کی بھی یہ میری درخواست ہے، جماعت اسلامی المسلمین، روحانی طلبہ جماعت اور جمعیت علماء طاہریہ کے جو ہمارے دوست ہیں، کہ یہ کام میرا نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ میرے پیر کا کام ہے۔ یہ میرے ہونے یا آپ کے کسی ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ خدا کے ولی کا کام ہے، اس کو خدا خود سنبھالتا ہے۔ بھائی اس سے وابستہ رہو گے، تنظیم کے کام کے لیے کوششیں کرو گے، تو اللہ کی رضا تمہارے اوپر ہوگی، اور دین و دنیا میں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی ہی آسانی۔ بس ایک ہی التجا ہے، ایک ہی دعا ہے کہ میرے مولا، میرا پیر مجھ پر راضی، کیونکہ میرے مرشد کی رضا میں تیری رضا ہے، کیونکہ یہ تیرا دوست ہے، تو نے ان کو چنا، تبھی تو یہ تیرے اتنے محبت کرنے والے دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں کہ ہم، انسان کی عقل کسی کام کی نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم تو ہو رہا ہے نا یہاں پہ۔ یہ خدا کے دوست میرے مرشد کی نظر عنایت، ان کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں اپنے پیر کے اس فکر اور مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عقل کی ہمیں ضرورت نہیں جس سے ہم دنیا کی پیچھے لگ جائیں اور اللہ کو بھلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ اکٹھے ہونے اور بیٹھ کر اپنے پیر کے موتیوں کو غور سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محفل کے اس موقع پر جب یہ محفل اپنے عروج پر ہے، تو جن کے صدقے میں اس محفل نے عروج حاصل کیا، اور جن کو سننے کے لیے، جن کی دعائیں لینے کے لیے، جن کے فیض کی شعائیں حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو اب ان کے بیان کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے۔
تو اب اسی بیان کو سننے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. بڑے ہی ادب سے مؤدبانہ التماس قائد جماعت اصلاح المسلمین سرپرست اعلیٰ اور اس محفل کے روح رواں سیدی و مرشدی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں اور ہماری التجا قبول فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. عجیب تخلیق ہے انسان کی، اور یہ سارا ماجرا جب پڑھا جاتا ہے تو کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس آب و گل سے ایک وجود تخلیق فرمایا، اور فرشتوں کو جو نوری جماعت ہے ان کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. اب ہم اپنے وجود پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ذات پر، اپنے ذات میں غور کیوں نہیں کرتے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اے انسان، تم اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو. ہم ساری چیزیں دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں. دنیا کی رنگینیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں اور متوجہ کرتی ہیں. ہم ان کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. کسی کو پہاڑ پسند آ جاتے ہیں، وہ پہاڑوں کے سیر کو چلا جاتا ہے اور اس کے حسن میں کھو جاتا ہے. اس پہاڑ پر اگنے والے اونچے اونچے درخت، ان کی مضبوط تنے، ان کی خوبصورت ٹہنیاں، ان ٹہنیوں پر چہچہاتے ہوئے میٹھی میٹھی بولیاں بولنے والے پرندے اس کو متاثر کر دیتے ہیں. کہتا ہے سبحان اللہ، یہ کیا حسین منظر ہے. ان پہاڑوں کی اونچائیوں سے، ان کی چوٹیوں پر چڑھ کر جب وہ گہرائیوں میں دیکھتا ہے تو اس کو خوبصورت جھیل نظر آتی ہے. اس کا صاف شفاف پانی شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا صاف اور شفاف کہ اس کی گہرائیوں میں نظر چلی جائے. اس کے اندر تیرتی ہوئی خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اس کو نظر آتی ہیں.
ان مچھلیوں کی خوبصورتی، ان کے تیرنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے سبحان اللہ، کیا چیز ہے یہ، کیا چیز ہے۔ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، وہاں سے اپنے پیاروں کو فون لگاتا ہے، بھائی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ کسی کو یورپ گھومنے کا شوق ہوتا ہے، وہ یورپ چلا جاتا ہے، وہاں کے حسن انتظام سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، نظم و ضبط سے وہ متاثر ہو جاتا ہے، ٹریفک کی روانگی سے متاثر ہو جاتا ہے، قوانین کا جو انہوں نے اپنے لیے وضع کیے ہیں ان کے احترام کا مظاہرہ دیکھ کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کتنے منظم لوگ ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہیں، اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے بھائی میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا تصور میں اپنے ملک میں نہیں کر سکتا۔ وہ یورپ کے گن گاتا ہے، کوئی کسی اور بر اعظم میں چلا جائے تو وہاں کی چیزیں بیان کرتے 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 وہ تھکتا نہیں، بے شمار قصے کہانیاں، وہ سفر نامے جن پر پڑھ کر اس طرح کا گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور ان میں ہم مشغول ہیں۔ کوئی ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے۔ ایسا بزنس مین بھی مجھے ملا تھا، اس نے مجھے جب یہ کہا کہ میں چلا گیا تھا جھیل سیف الملوک گھومنے، بڑی تعریفیں سنی تھیں، وہ تو چھپڑ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا شوق، اس کی حسن نظر کا جو عروج تھا وہ پیسے تھے، رقم تھی، دولت تھی۔ ان روپیوں میں، ان کاغذ کے روپیوں میں اس کو حسن نظر آتا تھا، کیونکہ مجنوں کو بھی لیلا سے عشق ہو گیا تھا، تو لیلا تو رنگ کی کالی تھی، وہ مجنوں پھر بھی دل دے بیٹھا تھا۔ تو نوٹ کالے ہیں یا کالے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو ان کی خوشبو ان کے دماغ پر چڑھ جاتی ہے، پھر وہ سارا دن نوٹوں کو یاد کرتے۔ تو اس بزنس مین نے کہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اتنی دور سے سفر کیا، وقت برباد کیا۔ اب کسی کو پاور کا شوق ہوتا ہے، اختیار ملے، میرے دائیں بھی لوگ ہوں، میرے بائیں بھی لوگ ہوں، یہ انسانیت ہے، یہ سب انسانیت ہے، مزاج ہے، انسان کا رویہ ہے۔ میرے دائیں بھی لوگ ہوں، میرے بائیں بھی لوگ ہوں، میرے آگے بھی لوگ ہوں، میرے پیچھے بھی لوگ ہوں، وہ زبان سے نہیں کہے گا، لیکن اس کے اندر کا جو حال ہے وہ خود اس کو شاید وہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ رومی کا قول، نفس مارا کم طرز فرعون نیست، نفس مارا کم طرز فرعون نیست، لیک اورا عون مارا عون نیست۔ رومی کہتا ہے ہمارا نفس بھی فرعون سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم فرعون کو برا بھلا بولتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، لیکن رومی کہتا ہے کہ فرعون سے کم ہمارا نفس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، تو اس کا نفس بول پڑا، میں ہوں تمہارا نعوذ باللہ پروردگار، میں ہوں تمہارا پالنے والا۔ رومی کہتا ہے اے انسان، اس پر ملامت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو دیکھ، اگر وہی پاور، وہی پیسہ، وہی اختیار تمہارے نفس کو بھی ملے تو تمہارا نفس کیا بولے گا؟ کسی اور پر انگلی سیدھی کرنے سے پہلے رومی اپنے نفس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو کسی کو پاور سے شوق ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور زندگی اس کی بیت جاتی ہے لوگوں کی پاور کے پیچھے، نوکریاں کرتے ہوئے، تعریفیں کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزر جاتی کہ مجھے پاور ملے، لیکن سیرابی نہیں ہوتی۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہوئی سیرابی سکندر کو؟ نہیں ہوئی۔
اس نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میرا ہاتھ ایک باہر رکھنا، تو لوگوں کو پتا چلے کہ جو پوری دنیا کو فتح کرنے چلا تھا آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کا ہاتھ خالی ہے. یعنی کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. موت تیرے اور میرے تعاقب میں ہے، اس کا سامنا ہونے والا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. کتنی بھی منتیں کریں، کتنی بھی ہم سماجتیں کریں، نہیں چھوڑے گا. نہ ہمیں مہلت ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے مہلت میں نے دے رکھی ہے، میں نے اے انسان تمہیں مہلت دے رکھی ہے. ان ربک لبالمرصاد، اور میں تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا ہوں. سبحان اللہ. کہاں بھاگو گے؟ تھوڑا سا دماغ، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی طاقت، تمہیں اس نے دیوانہ بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ چوہے نے کرفٹی کھائی تھی، گند کھایا تھا. چوہے نے گند کھایا تھا تو اس کے دماغ پر خمار چڑھ گیا. چوہے نے گند کھایا، اس کے دماغ پر خمار چڑھ گیا. تو وہ کہنے لگا گربا کہاں ہے؟ چوہا کہنے لگا گربا کہاں ہے؟ تو یہ پیسہ، یہ پاور، یہ اختیار ہمارے دماغ پر خمار چڑھا دیتا ہے اور موت کو ہم للکارتے ہیں. موت کھڑا مسکراتا ہے کہ تھوڑا ٹائم انتظار کرو، اونٹ آ جائے گا پہاڑ کے نیچے، پتہ چل جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ہاتھ میں ہوں. ادھر بھی جاؤ گے تو بھی تمہارا سامنا تم میرا سامنا کرنے سے بچ نہیں سکتے ہو. اگر مشرق کو جاؤ گے پھر بھی تمہیں میرا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس دن کو یاد رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی اتنے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے، اتنی چیزوں کو آزمانے کے بجائے، اتنی مختلف رنگینیاں دیکھ دیکھ کر ان کی تعریفیں کرنے کے بجائے تم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ تم اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق جب کی تھی، فرشتے، نور کی پیدائش، نور ایک شفاف اور ایک غیر محسوس چیز ہے. ایسے سمجھے جیسے کہ شیشہ ہو. آپ کی گاڑی کا شیشہ ہوتا ہے، اس پر دیکھیں تو وہ کچھ خود نظر نہیں آتا، اس پر نظر چلی جاتی. وہ نوری جماعت، ان میں نورانیت تھی، شفافیت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور یہ پہاڑ، یہ ساری دنیا تخلیق فرما دی. اس میں کثافت تھی، شیشے کے اس پار تم دیکھ سکتے ہو لیکن پہاڑ کے اس پار تم نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ پہاڑ کثیف ہے. تم اس پردے کے اس پار نہیں دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس میں کثافت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا، وہ انسان تھا. اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں والی نورانیت بھی رکھ دی ہے اور اس دنیا کی کثافت بھی رکھ دی ہے. اس مثال کو تم اس طرح سمجھ سکتے ہو، شیشہ شفاف ہے لیکن اس کے پیچھے تھوڑی کثافت لگائیں، مسالہ لگا دیں. شیشے کے پیچھے ایک طرف مسالہ لگا دیں تو وہ شیشہ نہیں رہتا، وہ آئینہ بن جاتا ہے. وہ شیشہ نہیں رہتا، وہ آئینہ بن جاتا ہے. اب آئینہ اور شیشے میں کتنا فرق ہے؟ آئینے کو تو تم گھر میں سجاتے ہو، اپنے سامنے رکھتے ہو، اور پھر جب اس کے سامنے جاتے ہو تمہیں اپنے آپ کا جلوہ ملتا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو. تو انسان میں نورانیت اور کثافت جمع کر کے جب اللہ تعالیٰ نے سامنے کیا، اس انسان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عاشق ہو گیا. میں عاشق ہو گیا کیونکہ یار کو اپنا جلوہ نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنا حسن نظر آ گیا، مجھے اپنا حسن نظر آ گیا،
مجھے اپنا نور نظر آ گیا، مجھے اپنی ذات نظر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کو انسان سے پیار ہو گیا، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ہے وہ میرا مقصود کائنات، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے سے دریز ہو جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر ادھر نظر